You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश व खुर्रम व सेहतमंद होंगे। चलिए साहब, आज एक और नए सेगमेंट के साथ चलो अपने रब की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत जगहों पे कुरान करीम में ये फरमाया कि मेरी आयात पे तदब्बर करो। अब जब ये आयत जो सूरह ज़ारियात की है और नंबर 56, इसका जब मुताला कर रहा था तो मैंने देखा कि वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियअबुदून। तो मैंने कहा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सिर्फ ये कह सकते थे कि वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा लियअबुदून, मतलब तो वही आ गया ना, मगर वर्ड इल्ला का क्यों यूज़ किया कि इल्ला लियअबुदून, कि मैंने महज जिन्नों और इंसानों को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो वहाँ सुई अटक गई, और जहाँ हमारी सुई अटकती है तो हम अपने उस्ताद को याद करते हैं। बड़ी खुशी होती है मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ उस्ताद जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ हैं। और आज जो यहाँ पर जो मैंने आयत आपके सामने पेश की, उसके अंदर इबादत का वर्ड आया, और जो इबादत का वर्ड आया तो उसमें मैंने सोचा कि इबादत का मफ़हूम तो बहुत वसी है। हम रोज़ा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज करते हैं तो वो भी इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना वो भी इबादत है। तो राइट अवे मेरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं जहाँ भी मैं थोड़ा सा मुझे दुश्वारी पेश आती है तो मैं अपने उस्ताद की जानिब रुख करता हूँ, और अब मैं वेलकम करता हूँ जनाब डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फी, अहलन व सहलन बिकुम। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि इबादत का मफ़हूम इतना वसी है, तो क्यों ना आज हम इबादत के मुतालिक आपसे कुछ सीखें। और मैं यहाँ पर अपना ताला लगाता हूँ और आपसे सीखने के लिए इबादत का मफ़हूम क्या है, इबादत के बुनियादी अरकान और असबाब क्या हैं, कुछ फरमाएंगे सर आप? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युत्इमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं सबसे पहले अल्लाह के पाक नाम से शुरू करना चाहता हूँ। हज़ारों करोड़ों हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी और करोड़ों दुरूद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। उसके बाद अर्ज़ ये है कि मैंने जो आयत पढ़ी है, आप ही की जो आयत आपने पढ़ी उसको मैंने दोहराया है। उसको माना है कि मैंने जन्नात और इंसानों को मैं इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। ना मैं उनसे रोज़ी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहत है कि ये मुझे खिलाएं। गुज़ारिश ये है कि हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम वाला और जज़ा के दिन का मालिक है। और गुज़ारिश ये है कि इबादत जिसके बारे में सवाल किया, ये रूह की ग़ज़ा है। सबसे अच्छी ग़ज़ा वही होती है जो बदन में जज़्ब हो जाती है, यानी बदन के लिए सेहतमंद साबित हो। इस तरह बेहतरीन इबादत वो है जो रूह में जज़्ब हो जाए, यानी खुशी और हजूर क़ल्ब के साथ अंजाम पाए। इबादत एक जामे और वसी मफ़हूम रखता है
جو اللہ تعالیٰ کے تمام پسندیدہ و محبوب ظاہری اور باطنی اقوال و افعال کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس تعریف کی روح سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچائی، امانت داری، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی، ایفاء عہد، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، کفار منافقین سے ان کے ساتھ لڑنا، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور کمزور انسانوں اور جانوروں تک کے ساتھ بھلائی کرنا، نیز دعا، ذکر، قرت والا یہ سب چیزیں میں نے کی ہیں، یہ سب عبادات ہیں۔ اسی طرح اللہ اور رسول سے محبت، خوف الہی، رجوع اللہ، اخلاص نیت، صرف اللہ کی عبادت، خدا کے حکم کی پاسداری، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کی قضاء و قدر پر راضی رہنا، اس پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ ہماری ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہے۔ ہمارا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس طرز پر جو ہم زندگی بسر کریں گے، وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ شریعت اسلامی میں عبادت کا مفہوم دین و دنیا کی ہر اچھائی پر دلالت کرتا ہے۔ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام اقوال و اعمال کی کفالت کرتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں یقینی طور سے یہ چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ رہے، اس لیے وہ عبودیت کی انجام دہی میں کوشاں رہتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کا واقعی بندہ بن سکے۔ اس کا شرف اور فضل یہی ہے کہ وہ واقعی اللہ کا بندہ ہو، اپنے دین و دنیا کے جملہ معاملات میں اللہ کے اوامر کو بجا لائے اور اس کے نواہی سے بچے۔ عبادت اس عقیدے پر مشتمل ہوتی ہے کہ تمام مخلوقات اللہ ہی کی تخلیق ہے، یہ ایمان ہونا ہے پہلا ہمارا۔ اسی کے پاس تصرف ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کے لیے محبت، خوف، خضوع، رجوع، توکل اور اخلاص کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہی دلی عبادت ہے۔ عبادت اللہ اور رسول پر ایمان کی گواہی اور قرآن حکیم کی تلاوت، ہر حال میں ذکر الہی، دعا اور رست گوئی وغیرہ پر مبنی ہوتی ہے۔ اسے ہی زبانی عبادت کہتے ہیں۔ عملی عبادت اس میں طہارت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد فی سبیل اللہ اور غیر جسمانی سے صادر ہونے والے واجب و مباح کا علم شامل ہے۔ یہی بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ عبادت کا مرکز ہماری روح ہے، عبادت کا سرچشمہ معرفت ہے، عبادت کی بنیاد توجہ ہے، عبادات کی شروعات تقدس سے ہوتی ہے، آغاز عبادت و تعریف و ستائش سے ہے، عبادت تو دعا ہے، عبادت میں التجا اور استعانت ہے، عبادت معبود کے کمالات سے عشق کا نام ہے۔ یہ ہے آپ کے سوال کا جواب جو چاہتے ہیں، اللہ جو لکھا ہے اس کا یہ معنی ہے۔ سو اللہ لیعبدون، سو بعض جگہ دماغ ذرا ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ صرف عبادت، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اگر صبح سے شام تک اگر مسجد میں بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ بس سمجھ لیجیے کہ میں نے تو پوری عبادت کر لی۔ مگر عبادت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز عبادت ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا خیال رکھنا جو ہے یہ ہے عبادت۔ تو اب حقوق اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، مگر حقوق العباد جو ہے، بات جب تک جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوگی، جن کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اب حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب حقوق العباد میں تو ہمارے پڑوسی، ہمارے والدین، ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان تمام کے حق حقوق جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ آپ نے جو جانور پال رکھا ہے اس کے بھی حقوق ہیں آپ کے اوپر، اس کے حقوق کا بھی پوچھا جائے گا۔ What about environment, ڈاکٹر صاحب؟ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے شہری چاہے مسلمان نہیں ہیں، ان کے بھی آپ پر حقوق ہیں۔ آپ کا ان پہ پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ انہیں حق بتائیں، پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے، شکایت کریں گے کہ اللہ سمیع اللہ یہاں تھا، اس نے ہمیں تو تمہارا تعارف نہیں کروایا،
تمہاری بات نہیں بتائی ہمیں. اس سے ان کے بھی حقوق ہیں، یہ حقوق ہمیں پورے کرنے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہم تک پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے ساتھ، تو وہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہمارا حق ہے اور وہی ایک عبادت ہے. دیکھیں قرآن میں یہ آیت اتر آئی، کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. یہ نبیوں کا کام تھا، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو یہ نبی والا کام ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے. یہ بھی عبادت کا سب سے بڑا جزو ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا. جی بالکل، انی جاعل الخلیفۃ اللہ، ہم نے تو زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجا. خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو اوپر اس کا کام ہے، خلیفہ نائب ہوتا ہے. جو باس کہے گا اس کی عبادت، یعنی اس کے حکم کی منوعن پیروی کرنا، یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے. تو اب یہ دینی اور دنیاوی امور میں ہدایت کا سورس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ عبادت کے 3 بنیادی ارکان ہیں، یعنی عبادت کرنے کے 3 بنیادی سبب ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کامل محبت، یعنی والذین آمنوا اشد حب للہ، یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت میں انتہائی سخت ہوتے ہیں. اور دوسری جو ہے نا سورس جو ہے وہ اہل ایمان اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کامل امید. یعنی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمتوں کی ہر توقع رکھنی چاہیے. آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے یہ چیز. اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کامل خوف، اور وہ اہل ایمان اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور انہیں پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ارکان کو سورہ فاتح میں یوں جمع فرمایا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا جب آپ کے ساتھ پروگرام ہو رہا تھا سورہ فاتح کا مختصر ترجمہ کیا تھا، سورہ فاتح میں سب کچھ جمع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی پہلی آیت میں محبت کا ذکر ہے کہ اس میں جہانوں کے پروردگار کا ذکر ہے جو بندوں پر نام و کرام بھی کرتا ہے، اور بلاشبہ جو انعام کرے اس سے محبت کی جاتی ہے. دوسری آیت میں امید کا ذکر ہے کیونکہ جو بھی رحمت و شفقت کے ساتھ متصف ہو اس سے امید کی جاتی ہے. یعنی تیسری آیت میں خوف کا ذکر ہے، جو روز قیامت جزا و حساب کا مالک ہے اس کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. اس لیے ہم پکارتے ہیں کہ اے میرے رب میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت ظاہراً ایک آسان کام، یہ سوچ آپ نے پوچھا نا، عبادت ظاہراً ایک آسان کام ہے، لیکن عبادت میں اگر مذکورہ 12 چیزیں نہ ہوں جو میں نے ابھی آپ سمجھ کی ہیں تو انسان سے عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت یعنی مادیت سے رغبت کو ختم کر لینا اور اپنی روح کو پرواز عطا کرنا. عبادت انسان کے عشق کی تکمیل کرتی ہے، جس میں کبھی حمد و تعریف کے ذریعے، کبھی تسبیح و تقدیس کے ذریعے، کبھی اپنے قیمتی اوقات میں شکر و اظہار تسلیم کے ساتھ پروردگار عالم کے تئیں اپنے ادب و احترام کا اظہار جو مقصود ہوتا ہے اس کے لیے کرنا ضروری ہے. آپ کو بتا ہے شاید باری تعالیٰ ہے، جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا آپ نے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اس آیت میں جس عبادت کو انسان کی غائب تخلیق کہا گیا ہے وہ دل کی کامل رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کی فرما برداری ہے. اور اسلام میں ایک عبادت گاہ سے جہاں یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح سے خدا کے حضور عجز کا اظہار کرے، جسے عرف عام میں پرستش سے تعبیر کیا جاتا ہے، عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں اس سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ معاملات زندگی میں دل کی مکمل رضا کے ساتھ حد المقدور خدا کی فرما برداری بھی کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے. بندے کی اس آبدانہ رویے کا نام قرآن مجید کی زبان میں تقوی ہے. عبادت تقوی میں گہرا رشتہ ہے. عبادت کے معنی ایسی اطاعت کے ہیں جس میں خضوع و خشوع پایا جائے، جس میں نے کیا گویا کہ لفظ عبادت انتہائی عاجزی، انکساری اور اظہار فروتنی کا مفہوم رکھتا ہے.
قرآن مقدس میں عبادت کا متضاد لفظ تکبر استعمال ہوا ہے، یعنی جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ سب جہنم میں داخل ہوں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور جو خدا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، تو اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو ذلت کا عذاب ہوگا. یہ میرے رب نے کہا ہے. اور جسے اللہ کی بات سے آر ہو، وہ تکبر کرے، تو اللہ سب کو جلد ہی اپنے ہاں جمع کرے گا. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے جس کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے. آپ ہوتا ہے تکبر اللہ کی چادر ہے، یہاں تو کسی انسان کی چادر کو ہاتھ ڈال دیا جائے تو وہ نہیں چھوڑتا، کجا کے وہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالے. پھر سعادت اور دینی امور میں ہدایت صرف اسلام پر عمل کرنے سے ہی مل سکتی ہے، جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. اس بارے میں ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، بلکہ ہمیں پورا یقین ہے اور ہمارا ٹھوس عقیدہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد حیات محض اپنی عبادت و اطاعت بنایا ہے. یہ ہم پہ فرض ہے، اس کے علاوہ اور سارے کام ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن یہ ضروری ہے ابتدا آپ کو اس سے کرنی پڑے گی. کچھ لوگ عبادت کے بارے میں یہ غلط تصور رکھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرے میں محصور ہے. نہیں، چاہے وہ ان باتوں کے علاوہ آپس کے لین دین، تجارت اور معاملات میں شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا جھجک سود اور شرک میں ملوث پائے جاتے ہیں. نہیں، حالانکہ انہیں ہر کام میں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کے ہر کام میں اپنی ہدایت، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو اپنی اطاعت ثابت کر رکھے اور صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت اسی کا نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اور یہ حق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے، جس طریقے سے حق دیا جاتا ہے، مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو یہ اس کا مفہوم کیا آتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہے کہ تم اللہ پہ اس طرح ایمان لاؤ، ایمان لانے کا حق ہے. دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وحی جو تھی اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل ہوتا تھا، اور سب سے پہلے میرے آقا پہ نازل ہوتا تھا. سب سے پہلے اس کا اثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوتا تھا. تو وہ کیا ان کا مبارک عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر تو جہری نماز کا وقت ہے تو وہ جہری نماز میں وہی سنا دی جاتی تھی. اگر جہری نہیں تو پھر بلال کو یا کسی کو حکم دیا جاتا ہے اذان دو، لوگوں کو بلاؤ. جب یعنی عام نماز کے وقت سے ہٹ کے اگر اذان دی جائے تو لوگ سمجھ جاتے تھے، مدینے کے لوگ یا مکے کے لوگ دوڑ کے آتے تھے کہ یقیناً وہی اللہ کے رسول پہ وہی نازل ہوئی ہے. اللہ کے رسول پہ جب وہی آتی تھی تو ان کو جلدی ہوتی تھی کہ اس امانت کو فوری طور پہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے. یعنی میرے نبی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متذبذب ہوتے تھے کہ فوری طور پہ جو ہے اس لوگوں کو پہنچا دیا جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تاکہ یہ امانت گراں بار امانت جو ہے رہ نہ جائے. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، ان کو آیت اتری. آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا باللہ. لوگ اب ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ واحد ہے، کوئی شریک نہیں اس کا. رسالت میں ایمان لائیں کہ اللہ کے رسول سچے نبی، حق کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کے نبی ہیں، یہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اللہ کے فرستادہ بندے ہیں. اور تیسرا یہ کہ آخرت پر ایمان لائیں. ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین نہیں کہا گیا، یا ایھا العباد نہیں کہا گیا، یا ایھا الکفار نہیں کہا گیا. ان کو کہا گیا جو ان تین چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان لے آؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے. یہ آپ نے جو بتایا، مطلب حق کا تقاتہ، ایمان لے آؤ. اب انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو واقعی، ہمیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ایمان لے آؤ. اب ایمان کیا ہو؟ ایمان یہ ہے کہ وہ ایمان جو کہ اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے. اب یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت ہوتی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابہ کی ڈیوٹی مقرر کرتے تھے، کسی کو حبشہ بھیج رہے ہیں، کسی کو شام بھیج رہے ہیں، کسی کو یمن بھیج رہے ہیں، تو وہ گھر بھی نہیں جاتا تھا، گھر پیغام بھیج دیتا تھا. وہیں سے اٹھا اور وہیں سیدھا اس طرف رخ کر لیا جو رسول اللہ کا حکم ہے. کہ ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہو کہ میں گھر کی طرف جاؤں، راستے میں موت آ جائے اور یہ حکم کی تعمیل نہ ہو سکے. کم از کم میں اس راستے میں جاؤں گا، یہ تو ہوگا نا کہ میں اللہ اور رسول کی حکم کا بتاؤں. اس سفر قصد کیا تھا میں، راستے میں جو ہے میری جان نکل گئی. یعنی گویا ایمان کا تقاضا یہ ہے. یعنی آپ بولتے زندگی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہاں جی، تو یہ معاملہ ایمان کا ہے. یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے ایمان کے بارے میں. آپ یہ دیکھیے کہ ایمان کے معاملے رسول اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک حالہ بنا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے عاشق کو. وہ خود سب عاشق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ بڑھ کے. اور کس کا جی چاہتا ہوگا کہ وہ وہاں سے اٹھ کے جائے؟
حضرت ابو بکر صدیق یہ کہا فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا ایمان کم ہو گیا، لگتا ہے میرا ایمان کم ہو گیا. جب آپ کا سامنے ہوتا ہے، آپ کا چہرہ انور میرے سامنے ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ میرا ایمان قائم ہے. رسول نے فرمایا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. یعنی جہاں ایمان کا یہی عالم ہو، حضرت صدیق ابو صدیق کا یہ عالم ہو یہ کہنے کا، یعنی جو کہ رسول اللہ کے ساتھی، ہسبند کے ساتھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ میں نے سب کے حق ادا کر دی لیکن صدیق آپ کا حق اللہ ہی ادا کرے گا، وہ اگر یہ کہتے ہیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر فاروق کا کیا حال تھا؟ ایمان کا تو یہ حال ہے. مطلب یعنی اب آپ یہ دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر، ماں نے عذاب دیا، ماں نے بہت زیادہ تعذیب دی. ماں نے جو مسلمان ہو گئے تھے، ماں اس حق میں تھی، بہت بڑی عورت تھی، پیسے والی تھی. جب اس نے کپڑے وغیرہ خلط اس کی اتروا لی، سب کچھ کرا لیا، بوریا پہن کے گھر سے نکال دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بہت زیادہ ان کی فکر تھی. اور جب آئے بوریا پہن کے سامنے آئے، وہ شہزادہ جو کہ مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں ایسے پھرتا جیسے شہزادے گھومتے پھرتے ہیں. جب اس سے بوریا پہنے دیکھا تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزری؟ رسول نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا تو سکون آ گیا. حضرت خباب کوئلے میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت بلال جو ہیں عذاب، جو ان کے مالک ہیں عذاب دے رہے ہیں، یعنی وہ سزائیں دے رہے ہیں ان کو، انگاروں پہ، یعنی سلوکتے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے. رسول اللہ سے قریب سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں ان کو دیکھ کے. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے جو ان کا حال پوچھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اس کا رسول کافی ہے، آپ کو دیکھ لیا سکون ہو گیا. یہ ہے ایمان کی کیفیت، یہ ہے. یعنی آپ کو پتا نہیں کہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مطلب وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں کعبے میں گاڑو برہمن کو. دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے بات چیت کرتا رہوں، گفتگو کرتا رہوں، مگر پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا اس کو آگے لے جانے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور چلو اپنے رب کی طرف، یہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، آج یہ جو عبادت کا مفہوم ہے اس میں تو ابھی ڈاکٹر صاحب گھنٹوں تک مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور مگر ٹی وی اور ریڈیو کا وقت ہوتا ہے تو اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں یہاں پر. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی سر آپ کی، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے مجھے آپ سے. میں خود طالب علم ہوں، میں تو آپ سے سیکھتا ہوں. آپ بہت زیادہ تعریف توصیف نہ فرمایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. وہاں ٹورنٹو سے آپ کی محبت، بے شمار محبت وصول کر کے آیا ہوں، ابھی تو اس کا قرض اتارنا ہے. الحمدللہ 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 رب العالمین. ڈاکٹر صاحب اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. خدا حافظ. You are watching E-Awaz TV, Voice of Community.